बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम डॉक्टर अस्सलाम। साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। हमारा ये प्रोग्राम एक तसलसल से चल रहा है और हमारे यहाँ मौज़ूआत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद खुलफ़ाए राशिदीन का दौर, और उसके बाद फिर हम पहुँचे थे हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत तक। हज़रत उस्मान गनी की शहादत और उसके बाद फिर हज़रत अली की सिलेक्शन, और उसके बाद उनकी शहादत के बाद जो हालात और मामलात पेश आए, जो सियासी सिनेरियो कायम हुआ और मुख्तलिफ़ मौक़िफ़ सामने आए, उसको आगे समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा फिर पीछे जाना पड़ेगा। और हम देखेंगे कि जो कुरैश के यहाँ एक अपनी बाहमी एक असबियत है उनके अंदर, मुख्तलिफ़ कबीलों के अंदर, और उसमें ख़ास तौर पे बनी हाशिम के बारे में जो मुख्तलिफ़ कुरैश के अंदर कबीले हैं, उनका जो मौक़िफ़ है वो हम देखेंगे, ताकि हम इससे आगे जो सियासी सिनेरियो पैदा हो रहा है वो हम अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। उसकी जो तारीख़ी बैकग्राउंड है वो जानना बहुत अहम है, तभी हमें वो चीज़ें सारी समझ आएंगी। लेकिन मैं इससे पहले कि हम उस पे बात करें और कुछ आसार की रोशनी में उसको स्टडी करें, एक बुनियादी और इब्तदाई सा सवाल है मेरा। वो ये कि ये जो हम आसार देखते हैं और उसके साथ साथ हम तारीख़ी हवाले देखते हैं, तारीख़ी किताबों से तारीख़ के वाक़यात भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो तारीख़ की किताबों में तो बहुत सारे मौक़िफ़ और बहुत सारी चीज़ें हैं। एक सफ़े पे अगर एक मौक़िफ़ है तो दूसरे सफ़े पे बिल्कुल उसके बरक्स भी है। तो हम उसी किताब से उन्हीं सोर्सेज़ से बात उठाते हैं या लेते हैं और बयान करते हैं। तो इस सिलसिले में हमारा ये पिक एंड चूज़ का जो तरीका है, वो उसके पीछे क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए या क्या म्यार है। मुझे याद पड़ता है कि सैयद मौदूदी साहिब के बारे में जब इख्तिलाफ़ उन पर नक़्द की गई, तो यही कहा गया कि वो जिस किताब से हवाला देते हैं, तारीख़ी शवाहिद पेश करते हैं, उसी से आगे पीछे सफ़े पे उससे बरक्स मौक़िफ़ भी मौजूद है। तो ये एक शख्सियत या कोई आदमी जब चुनता है इन वाक़यात में से, तो क्या म्यार होना चाहिए? ये इस आसार सहाबा में ये जो थीम है जिसका हम मुताला कर रहे हैं, ये इस दायरे में बहुत ही बुनियादी और रेलेवेंट क्वेश्चन है कि खिलाफत से मुल्क की तरफ जो इंतकाल हुआ है वो कई तारीख़ी वाक़यात के ज़रिए से हुआ। बिल्कुल सही। और उन वाक़यात की तफसील क्या थी, उनकी नौइयत क्या थी, मुख्तलिफ़ जो किरदार हैं उनका मौक़िफ़ क्या था, ये दायरा हमें तारीख़ की, आसार की किताबों में वहीं से हमें समझना पड़ता है। तो जो सवाल आपने उठाया है उसमें एक तो ये वाज़ेह रहना चाहिए कि ये जो नौइयत है, यानी ये जो पेचीदगी है कि हमें एक ही वाक़ये के बारे में मुख्तलिफ़ बयानात मिलते हैं। बिल्कुल सही। आपस में बिल्कुल मुतज़ाद बयानात भी मिलते हैं, मुख्तलिफ़ अंदाज से किसी वाक़ये को बयान करने वाली रिपोर्ट्स मिलती हैं। ये सिर्फ़ तारीख़ की किताबों से ख़ास नहीं है। यानी तारीख़ की किताबों में जो लिखने वाले हैं उन्होंने भी तो असल में रिवायात जमा की हैं ना, जो इब्तदाई माख़ज़ हैं। तो वो उनके सामने रिवायात हैं, वो रिवायात किसी तारीख़ की किताब में भी हो सकती हैं, वो आसार की किताबों में भी हो सकती हैं, वो हदीस की किताबों हदीस में भी। बिल्कुल ठीक। तो असल में ये जो किसी वाक़ये को बयान करने में ज़ाविया का इख्तलाफ या उसको देखने का जो इख्तलाफ है, इसका ताल्लुक़ किसी ख़ास किताब से नहीं है। ठीक है। इस पूरे मामले की नोयत ही ऐसी है बिल्कुल सही कि जिन लोगों के पास भी मालूमात हैं वो जो उन तक पहुँची हैं या वो उनको बयान कर रहे हैं, तो उसमें इस इख्तलाफ का शामिल हो जाना ये एक फ़ितरी चीज़ है। बिल्कुल ठीक। तो एक तो ये वाज़ेह होना चाहिए। दूसरी बात, जो तारीख़ के अमल को समझने के लिए हत्तल इम्कान सेहत के साथ बुनियादी उसूल उसमें यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो
تاریخ کے واقعات میں، بیانات میں اور روایات میں اس طرح مشترک ہوتی ہیں، اس طرح معلوم ہوتی ہیں کہ ان سے آپ کچھ بنیادی حقیقتوں کو اخذ کر سکتے ہیں. یعنی اس دور کے میں سیاسی عمل، تاریخی عمل کیسے آگے بڑھ رہا ہے، تو کچھ مسلمہ واقعات ہیں اور اس طرح کچھ حقیقتیں ہیں جو کسی ایک آدھ روایت سے معلوم نہیں ہوئی، وہ اس دور کی زمینی حقیقتوں میں سے کچھ بڑی حقیقتیں ہیں. ان کا انکار ممکن نہیں، ان کا انکار ممکن نہیں. تو ان کو ہم یعنی پس منظر میں رکھ کے، ان کو بنیاد میں رکھ کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو واقعات بیان ہو رہے ہیں، ان کی جو شکل بیان ہو رہی ہے، وہ اس کی صحیح نوعیت کیا ہو سکتی ہے. اور تیسری چیز جو ہم اس میں ملحوظ رکھیں گے وہ یہ کہ ہمارا آثار کے مطالعے کا جو طریقہ ہے وہ نہیں ہے جو ہمارے جو متاخر مورخین ہیں وہ ہمارا سورس نہیں ہوتے. کیونکہ تاریخ کے جو مصادر ہیں نا، اس میں آپ کو دو طرح کے مصادر ملتے ہیں. ایک وہ مصادر ہیں جو صرف کسی واقعے سے متعلق رپورٹس کو جمع کرتے ہیں اور ان کو درج کر دیتے ہیں. تو ان مورخین کا اصل میں کام، جیسے مثلا طبری ہے، تو وہ کہیں کہیں اپنا کوئی تبصرہ بھی شامل کرتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ بتاتے ہیں کہ یہ فلاں واقعے کے بارے میں فلاں سورس سے یہ رپورٹ ملی. یا بلازری ہیں تو انصاب الاشراف میں وہ یہ کریں. اس طرح جو آثار کی کتابیں ہیں وہ رپورٹس کو جمع کر دیں. جو بعد میں آنے والے مورخین ہیں نا، وہ اصل میں ان واقعات کو، ان رپورٹس کو سامنے رکھ کے اپنی ایک وہ نیریٹو بناتے ہیں. پوزیشن بھی لے رہے ہیں وہ، بالکل ٹھیک نہیں، وہ اس میں ظاہر ہے روایات میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کو مربوط بھی کر رہے ہیں، اس میں سے کچھ چیزوں کو ترجیح بھی دے رہے ہیں، چیزوں کے کنیکشن بھی فہم سے کام کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ ابن کثیر کو دیکھیں تو وہ کہیں کہیں روایات بھی دیتے ہیں، لیکن اصل میں وہ ان ساری روایات کی روشنی میں وہ آپ کو اپنے الفاظ میں ایک واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہوا. ابن الاسیر بھی ایسے ہی ہو. تو ہمارا جو مطالعے کا طریقہ ہے اس میں ہم انسان، تو یہ ابن کثیر وغیرہ ثانوی ماخذ ہے. وہ آپ کو رپورٹس نہیں دے رہے، وہ ساری رپورٹس کو سامنے رکھ کر آپ کو ایک واقعے کی تفصیل مربوط کر کے بیان کر، اور جو بھی ان کی انٹرپریٹیشن اس کے لحاظ سے بیان کرتے ہیں. تو ہم تو ان کو نہیں لیتے. ہم تو دیکھیں گے کہ جو اس واقعے کو بیان کرنے والے راوی ہیں ان کے بیانات طبری میں یا ابن ابی شیبہ میں یا بلازری کی انصاب میں یا حدیث کی بعض کتابوں میں وہ رپورٹس کیسے آئی ہیں. ٹھیک ہے. اور ان میں اگر تنوع ہے، اختلاف ہے، آپس میں تضاد ہے، وہ بھی تو ہم اس کا ذکر کر دیتے ہیں. ہمیں اس میں سے اگر کسی ایک ورژن کو قرینِ قیاس سمجھنے کے ہمارے پاس شواہد ہیں تو ہم ان کا ذکر کر دیں، لیکن یہ ساتھ بتا دیں گے کہ یہ مختلف طریقوں سے راویوں نے بیان کیا. بڑی خوبصورت وضاحت آپ نے فرما دی ہے. اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ قریش کے اندر جو خاندانی عصبیت تھی اور اس میں خاص طور پہ بنو ہاشم کے بارے میں دیگر قریش کے قبائل کا جو موقف تھا اس پہ ہم بات کریں گے، اور بنو ہاشم کا، کیونکہ انصار کا موقف تو ہم نے پچھلی نشستوں میں اچھے سے سمجھ لیا تھا. بنو ہاشم کا وہاں مختصر بیان ہوا، تو آج ہم ذرا اس پہ تفصیلی بات کریں گے. ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے حضرت ابو سفیان کی کا ایک اثر ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے بیعت کی گئی، تو انہوں نے کہا کہ اے آل عبد مناف، یہ جو خاص طور پہ عبد مناف ہیں ان کی اولاد جو ہے قریش کے اندر خاص طور پہ، ان کو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے اس معاملے میں ابو بکر کا کیا کام ہے. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عباس کو وہ مخاطب بھی کرتے ہیں، اور بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ ابو الحسن آپ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. حضرت علی نے اس وقت انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ یہ اس سے فتنہ فساد پھیلے گا، یا میں نہیں چاہتا ہے. لیکن یہ کہ بڑا منفی سخت تبصرہ بھی کیا، بلکہ ان کے وہ کہ پچھلے ان کی لائف کے بارے میں بھی انہوں نے تبصرہ کیا.
تو یہ جو آل عبد مناف ہیں، یہ قریش کے اندر خاص طور پہ یہ جو قبیلہ ہے اور ان کے جو شاخیں ہیں، تو ان کو وہ حضرت ابو سفیان بھی، اگرچہ وہ خود بنو امیہ کے ہیں، وہ قریش کے ہی ہیں، لیکن وہ ان اور کو عبد مناف میں سے ہی ہیں. جی جی تو وہ چاہ رہے ہیں کہ بنو عبد مناف میں سے انتخاب ہو. تو یہ صحیح موقع ہے کہ یعنی حضرت علی کی خلافت اور بیعت کے مرحلے پر جو اختلاف رونما ہوا، ان کی خلافت پر سارے مسلمانوں کا اتفاق نہیں ہو سکا، اور اس کے بعد پھر واقعات نے ایک رخ وہ لینا شروع کیا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ پھر ملک کی طرف چلا گیا. تو یہاں سے جو رخ لے رہا ہے واقعات کا سلسلہ، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم ذرا تھوڑا پیچھے چلے جائیں، اور پیچھے سے جو چیزیں چلی آ رہی ہیں انہوں نے آ کے یہاں پھر واقعات کے رخ میں کیا کردار ادا کیا اس کو سمجھیں. تو یہ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ سیدنا ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر آپ کی جانشینی یعنی سیاسی جانشینی یہ کس گروہ کو ملنی چاہیے. تو اس میں ایک بڑا اختلاف انصار اور مہاجرین کے مابین پیدا ہوا. وہ بنو سعدہ کے سقیفے میں بحث مباحثے کے بعد ریزالو ہو، بڑی گرما گرمی کے بعد بحثیت مجموعی ریزالو ہو گیا، اور سعد بن عبادہ اور ایک آدھ دوسرے انصاری صحابی کے علاوہ باقی لوگوں نے بیعت کر لی. لیکن ایک دوسرا اختلاف بھی اس موقع پہ پیدا ہوا اور وہ بھی ریزالو ہو گیا. اس موقع پر وہ ابھر کے سامنے نہیں آیا، لیکن وہ موجود تھا اختلاف. تو وہی اختلاف ہے یا وہی کشمکش ہے جو پھر بعد کے مراحل میں سامنے. وہ یہ تھا کہ اگر یہ انصار کا نہیں بلکہ مہاجرین کا حق ہے، اور قریش کا، بلکہ بنیادی طور پر تو قریش کا، قریش میں پھر ترجیحاً مہاجرین کا حق. تو قریش میں تو بہت سے قبیلے، کئی چھوٹے قبیلے ہیں، لیکن بڑے قبیلے جن کے پاس قریش کی سیادت تھی، کعبہ کی تولیت کے معاملات تھے، حج کی ذمہ داریاں تھیں دوسرے، وہ دو بڑے قبیلے بنو امیہ اور بنو ہاشم تھے، اور یہ دونوں مل کر بنو عبد مناف، کیونکہ ہاشم اور عبد شمس سے عبد مناف کے بیٹے. تو قریش کے اندر یعنی عصبیتیں جو ہیں وہ یعنی ان کی لیئرز ہوتی. تو باقی قبائل کے مقابلے میں قریش ایک عصبیت ہے، لیکن قریش کے اندر بہت سے خاندان ہیں. ان میں سے دو بڑے خاندان اور سیاسی طور پر اہم خاندان وہ بنو عبد مناف کے یہ دو بیٹے، تو ان کی ایک مشترکہ عصبیت ہے. اور پھر ان کے اندر بنو امیہ کی ایک اپنی الگ عصبیت ہے اور بنو ہاشم کی ایک الگ عصبیت. تو یہ جو دونوں عصبیتیں ہیں، ان کے ہاں بھی جیسے انصار میں یہ احساس پیدا ہوا کہ ہم نے جو خدمات انجام دی ہیں اس کے لحاظ سے خلافت ہمارے اندر ہونی چاہیے. تو یہی احساس قریش کے اندر بھی موجود تھا، اور اس میں جو دونوں سطحیں ہیں عصبیت کی، دونوں نے اس موقع پر اپنے رجحان کا اظہار کیا. تو ابو سفیان جو ہے وہ اصل میں جو بنو ہاشم اور بنو امیہ کی مشترک عصبیت ہے آل عبد مناف کی، وہ اس کو سامنے رکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو بڑے قبیلے ہیں، سیادت ان کو حاصل ہے، تو ان سے باہر ایک سیدنا ابوبکر شخصیت کے لحاظ سے بڑے آدمی ہیں، لیکن ان کا قبیلہ بنو تیم وہ قریش میں ایک چھوٹا قبیلہ ہے، اس کی کوئی خاص سیاسی حیثیت نہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی بنو عبد مناف میں سے کسی کا انتخاب ہونا چاہیے، اور یہ ان کو معلوم ہے کہ اس میں سے بنو امیہ تو اس مرحلے پہ ہو نہیں سکتے. تو بنو ہاشم میں سے ہی کوئی ہو سکتا. بنو ہاشم، تو وہ سیدنا علی سے کہہ رہے اپنا خاندان، بالکل کہ آپ ہاتھ بڑھائیں، میں بیعت کرتا ہوں. تو ابو سفیان جو ہیں وہ اس عصبیت کو اپیل کر کے، اب وہ موقف ظاہر ہے ان کا، سیدنا علی نے بھی نہیں مانا،
کیونکہ ممکن نہیں تھا، لیکن اب ہمارے سامنے ایک رجحان آ گیا۔ بنو عبد مناف کے بارے میں اسی طرح ایک اثر آتا ہے کہ خالد بن سعید جب یمن سے واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تو انہوں نے بھی آ کے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت ہو چکی ہے، تو انہوں نے بھی یہی کہا، اور آل عبد مناف کو ہی وہ بھی مخاطب کر کے کہا کہ بھئی وہ بھی یہ معاملہ اموی یعنی عصبیت کے آدمی ہیں، لیکن وہی بات جو ابو سفیان کہہ رہے ہیں وہ اس کا وہ بھی اظہار کر رہے ہیں کہ بنو عبد مناف سے باہر آپ نے خلافت کیوں جانے دی، بالکل ٹھیک ہے، اور انہوں نے کچھ عرصہ بیعت نہیں بھی کی، جی نہیں کی، بالکل بعد میں پھر کی، اور بعد میں پھر کی حضرت ابو بکر نے انہیں ایک لشکر میں بھی بھیجا، تو حضرت عمر ان کو کہا دلائی کہ جی کہ انہوں نے اس موقع پہ اپنی اس عصبیت کا اظہار کیا تھا، تو آپ ان کو نہ مقرر کریں۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ بنو عبد مناف کی جو مشترکہ عصبیت ہے، اب اس میں وہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کی آپس یہاں میں آویزش نہیں ہے، جی نہیں ہے، یہ وہ اس عصبیت میں مشترک ہیں کہ بنو عبد مناف میں سے ہو، اس سے باہر نہیں اس جانے سے باہر نہ جائے۔ اور ظاہر ہے کہ بنو عبد مناف میں اس مرحلے پر اگر کسی کو ہونا ہے تو وہ بنو ہاشم میں سے بھی ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ حضرت عباس کا موقف بھی ہمارے سامنے آتا ہے، وہ تو بڑے واضح ہیں۔ نبی وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے کہا کہ علی آپ آئیے باہر نکلیے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، بیعت کر لیتا ہوں، اور پھر کوئی اس کو ریجیکٹ نہیں کرے گا، سارے لوگ مان جائیں گے۔ اور لیکن سیدنا علی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ مطلب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف بھی ہو، ایسے ان کی بات میں لگتا ہے کہ ایسے ہی ہوگا۔ تو انہوں نے فوری طور پہ تو ایسا نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں، لیکن ایسے ہی ہوگا، لیکن وہ ایسا نہیں ہوا۔ تو بعد میں انہوں نے کہا بھی حضرت عباس نے کہ میں نے آپ کو کہا تھا، آپ نے میری بات نہیں مانی، اور دیکھیں کیا ہوا۔ تو حضرت عباس کی شخصیت میں ہمیں یہ جو دوسرا سیاسی رجحان ہے، اب وہ ان کی زبان سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ انہوں نے اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرض الوفات ہے، جی اس میں ہی یہ محسوس کر کے کہ اب آپ کے آخری اوقات ہیں، تو سیدنا علی کو مشورہ دیا تھا کہ ہم چل کے پوچھ لیتے سے ہیں، بات کر لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں، اور آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا ہمارا اس معاملے میں حق ہے، خصوصی حق ہے یا نہیں ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ اگر آپ نے کہا کہ نہیں ہے تو پھر تو بات ختم ہو جائے گی، تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ سے تصریح نہ کروائی جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن حضرت عباس یہ چاہ رہے تھے، اب دیکھیں یہاں وہ قریش کے اندر بنو عبد مناف میں سے بھی رسول اللہ کا خاندان ہونے کی وجہ سے اب بنو ہاشم کو پہلے بھی ایک شرف حاصل تھا، پہلے بھی وہ سیاسی قریش کی قیادت میں تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تو اس کے مقابلے میں کوئی اور قبیلہ تھا ہی نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو ان کا رجحان یہ تھا، اور آگے ہم دیکھیں گے کہ بنو ہاشم کے اور بھی اکابر میں سیدنا علی اور ان کے بعد دوسرے ذمہ دار کے حضرات ہیں، یہ رجحان ملتا ہے، بعض دوسرے صحابہ کے ہاں بھی ملتا ہے، حضرت عمار کے ہاں، جی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ۔ تو بنو ہاشم کے علاوہ کچھ اور صحابہ کے ہاں بھی ایک رجحان تھا جس کی جائز بنیادیں تھیں کہ جس خاندان نے رسول اللہ آپ پیدا ہوئے ہیں اور جس نے آپ کی نصرت کی ہے، آپ کے ساتھ کھڑا رہا ہے، تو اپنے شرف کے لحاظ سے بھی، نسبت کے لحاظ سے بھی، اور دین اسلام کی نصرت کے لحاظ سے بھی اس خاندان کا حق ہے، ان میں سے کسی کو خلیفہ ہونا چاہیے۔ تو حضرت عباس وہ اسی موقف پہ ہیں، تو ان کو یہ خدشہ تھا، تو آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ ان کا یہ خدشہ کہ بنو ہاشم میں نبوت تو آ گئی ہے، لیکن یہ خدشہ ان کے سامنے ہے، یہ احساس ان کے سامنے ہے کہ شاید لوگ خلافت یا سیاسی جانشینی ہمیں نہ دے، تو اس لیے وہ پہلے یہ چاہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کہلوا لی جائے۔ وہی تو وہ کہہ رہے تھے کہ اچھا اب وفات پا چکے ہیں، تو اب میں آگے ہم بڑھ کے ایک صورتحال میں کوئی اور دوسرا آپشن سامنے آنے سے پہلے ہی ہم اقدام کر کے، مبادرت کر کے میں آپ کی بیعت کر لیتا ہوں، تو رسول اللہ کا چچا بیعت کرے گا، رسول اللہ کے
داماد اور چچا زاد بھائی ان کی بیعت کی جائے گی تو پھر کوئی اور کسی اور طرف لوگ متوجہ ہی نہیں ہوں گے. تو وہ یہ چاہ رہے تھے. لیکن حضرت علی نے ابو سفیان کی بھی مشورہ قبول نہیں کیا اور سید عباس کے بھی قبول نہیں کیا. لیکن یہ ٹھیک بات ہے جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ ان کا یہ گمان یا ان کا خیال یہ تھا کہ لوگ اس رشتے کی وجہ سے اور اس نسبت کی وجہ سے ہماری طرف ہی آئیں گے. اسی لیے پھر جب وہ ہنگامی حالات میں ثقیفہ بنی سعدہ میں حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی گئی اور جس میں یہ لوگ حضرات مشورے میں بھی شریک نہیں تھے تو پھر اس پر ان حضرات کو رنج بھی ہوا. کچھ عرصہ بیعت میں توقف بھی ہوا بعض روایات کے مطابق. تو یہ ایک دوسرا رجحان ہمارے سامنے آتا ہے. اچھا، ایک اور بڑی دلچسپ بات سامنے آتی ہے کہ حضرت عمر کا جو تبصرہ ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ یا ابن عباس کے ساتھ، تو کسی سفر میں تھے تو انہوں نے اسی موضوع پہ گفتگو کی تو اس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات واضح فرمائی کہ مجھے لگتا ہے، پہلے انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ کیوں قریش نے تمہارے ہاں یہ نہیں جانے دی، خاندان نبوت کی طرف خلافت کیوں نہیں لے گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے علم میں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرا جو گمان ہے، میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس چیز کو ناپسند کرتے تھے کہ کہیں نبوت تو پہلے ہی بنو ہاشم کے پاس ہے تو خلافہ بھی ان کے پاس چلی جائے گی اور نتیجے کے طور پہ پھر اس خاندان سے یہ چیز باہر آنا مشکل ہو جائے گی اور یہ جو ہے کہ پورے قریش کے اندر یہ رہے، دوسرے قبیلوں کے پاس بھی چلی جائے تو یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. یہ ان کا گیس ہے حضرت عمر کا، یہ اپنا اندازہ ہے کہ ایسے ہوا ہے یا کہیں اور لوگوں نے بھی رپورٹ کیا کہ ہمارا یہ باقاعدہ خیال ہے؟ نہیں، یہ اندازہ نہیں ہے. اچھا، ہاں، یعنی یہ گیس نہیں ہے. وہ تو یعنی اندازہ یا گیس تو کوئی باہر کا آدمی یا بعد کا آدمی کر سکتا ہے نا. وہ تو اس پورے معاملے میں موجود ہیں اور لوگوں کی سوچ کیا ہے، قبائلی عصبیتیں کیا کہہ رہی ہیں، لوگ کس زاویے سے، وہ اس کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں تو وہ اس کو بیان کر رہے ہیں. اور یہ اور بھی لوگوں نے بیان کی یہی بات. سیدنا علی بھی اس کو بیان کر رہے ہیں بعض، بلکہ وہ بالکل سیدنا علی تو کہہ رہے ہیں کہ یعنی لوگ یہ کہتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں. تو میں پہلے حضرت عمر کا جو ہے نا انہوں نے یہ کیوں کس موقع پہ اس کو تھوڑا سا واضح کر دوں. سیدنا عمر کے سامنے یہ سوال آ رہا تھا بار بار، جس کی وہ مختلف موقعوں پہ وضاحت بھی کر رہے ہیں، توجیہ بھی کر رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر کی جو بیعت ہے وہ معمول کے حالات میں نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک، ہنگامی کیفیت میں ہوئی ہے. اس کو بڑے وضاحت سے بیان کرتے ہیں اور اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، اس کا پس منظر بیان کرتے ہیں کہ ہنگامی حالات میں کیوں ہوئی. وہ یہ کہ انصار کے لوگ جمع ہو کر اپنے اندر سے ایک خلیفہ منتخب کرنے پر مشاورت کر رہے تھے. تو ہم نے جا کر وہاں گفتگو کر کے ان کو قائل تو کر لیا اور وہ ایک مائنورٹی اوپینین رہ گئی. زیادہ تر انصار نے قبول کر لیا کہ نہیں خلافت قریش میں ہی ہوگی. لیکن پھر بھی خدشہ تھا کہ اگر ہم وہاں سے اس کو معاملے کو ایسے ہی چھوڑ کے آگے تو ہم مدرمت مصروف ہو جائیں گے تدفین میں اور دوسرے معاملات پہ، تو کہیں یہ پھر معاملہ اٹھ نہ جائے. تو میں نے اس لیے مناسب سمجھا کہ اس معاملے کو یہاں پینڈنگ نہ چھوڑا جائے. میں نے کہا اچھا یہاں اکثر لوگ متفق ہیں تو ابوبکر آپ بڑا ہاتھ بڑھائیے، میں بیعت کرتا ہوں. تو حضرت ابوبکر بھی ذہنی طور پر اس کے لیے تیار تھے نا، کلیم کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ابو عبیدہ اور عمر میں سے کسی ایک کی بیعت کر لو. تو حضرت عمر یہ جو معاملہ ہے تو اس کی انہیں توجیہ یا اس کی وضاحت انہیں مختلف تناظر میں کرنی پڑی. ایک تو انہیں اس موقع پہ کرنی پڑی جب کچھ لوگوں نے یہ کہنا انہوں نے سنا کہ جب عمر کی وفات ہوگی تو میں تو فلاں کے ہاتھ میں بیعت کر لوں گا. تو انہوں نے باقاعدہ پھر ایک خطبے میں وضاحت کی کہ حضرت عمر کے معاملے پر قیاس نہ کرو. وہ ہنگامی حالات میں ہوئی تھی لیکن حضرت ابوبکر کی شخصیت ایسی تھی کہ انہی کو ہونا تھا. اصول یہ ہے کہ مسلمان مشورے سے اپنے خلیفہ کو منتخب کریں گے.
تو وہ اس کیفیت کے ہنگامی پن سے یہ استدلال نہ کرو کہ اچھا اب آپ ہمیشہ یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، نہیں. تو اس کی ایک خاص نوعیت تھی، اور حضرت عمر کے برابر، حضرت ابوبکر کے برابر کی شخصیت کوئی تھی بھی نہیں، اور اس پر اتفاق ہو ہی جانا تھا. تو ایک تو وہ وہاں واضح کرنا، دوسرے وہ عبداللہ بن عباس کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بنو ہاشم کے ہاں اگر یہ خیال ہے، حضرت علی نے یہ شکوہ بھی کیا کہ آپ نے ہمیں بالکل پوچھا ہی نہیں، مشورے میں شریک بھی نہیں کیا، اور بنی ہاشم کے ہاں یہ خیال بھی ہے کہ خلافت تو ہمارے پاس آنی چاہیے تھی. تو یہاں حضرت عمر عبداللہ بن عباس کے سامنے اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ بنو ہاشم کے ہاں جو یہ احساس ہے کہ ابو بکر نے کہیں آگے بڑھ کے ان کے حق کو اپنے پاس منتقل کیا، تو ابو بکر کی بالکل خواہش نہیں تھی رضی اللہ عنہ، وہ یہ نہیں چاہتے تھے. اصل میں پورا جو قریش کے قبائل ہیں اور پوری جو کمیونٹی ہے، اس نے حضرت علی پر یا بنو ہاشم میں سے کسی پر متفق ہی نہیں ہونا تھا. ٹھیک ٹھیک. اور اس کی وجہ یہ ہے، تو اس میں ابو بکر کو آپ بلیم نہ کریں. ہاں ہاں بالکل. حضرت ابو بکر نہ بھی قبول کرتے تو یہ نہیں ہونا تھا کہ بنو ہاشم میں سے کسی کو، اس لیے کہ آپ کی جو قوم ہے یعنی قریش، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک ہی خاندان میں نبوت بھی اور خلافت دونوں جمع ہوں. اور یہ وہ کیوں نہیں چاہتے تھے، اس کی وضاحت حضرت علی نے اپنے اثر میں کی ہے. خدشہ کیا تھا، اور یہ ساری بیان کر رہے ہیں، حضرت علی بھی بیان کر رہے ہیں، حضرت معاویہ کے آثار میں بھی یہ بات ہے کہ اصل میں بنو ہاشم میں جب چلی جائے گی تو اس خاندان کے شرف کی وجہ سے پھر بالکل ٹھیک اسی میں نکلنا مشکل ہو جائے گا. جی جی. اسی میں دائر ہو جائے گی، اور یہ جو اصول بتایا گیا ہے کہ قریش کے اندر وہ خلافت رہے گی، اس کو عملاً جاری رکھنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے لوگ نہیں چاہ رہے تھے کم سے کم پہلے مرحلے پر کہ رسول اللہ کے بعد براہ راست آپ کے خاندان کا کوئی آدمی بن جائے، تو وہ پھر آگے اس خاندان کے لوگ ہی ہوں گے، قریش کے باقی قبیلے پھر ذمہ داری سے باہر ہو جائیں. بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی ہے. قریش کے اندر جو باہمی ایک عصبیت تھی، اور اس میں خاص طور پہ بنی ہاشم کا جو موقف تھا، وہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے واضح فرما دیا. یہ وضاحت انشاءاللہ جب ہم آگے اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو سینیریو سیاسی طور پہ اب جو آگے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس میں یہ بنیادی چیز کے طور پر سامنے رکھنا. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. السلام علیکم. وعلیکم.